इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में की जाए ये बेहतर है या बैंक में पैसा रख के उसका मुनाफा कमाया जाए? इस पर मेरी आज बड़ी अहम गुफ्तगू है जो कि आपको मैं समझाऊंगा और साथ साथ इस्लामी बैंकारी के ऊपर भी मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। और मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स में प्रॉपर्टी के हवाले से मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ मुख्तलिफ मालूमात देने की कोशिश करता हूँ जो मुख्तलिफ और मुनफरिद और मोतबर आपको मिलेंगी। आ, आज की जो गुफ्तगू है दरअसल वो इस लिहाज से कि बहुत से लोग चाहते हैं कि प्रॉपर्टी में पैसा लगाएं या दीगर जगहों पर पैसा लगाएं। मेरी कई वीडियोस आपको मिलेंगी कि दूसरे मौज़ूआत पर भी, यानी दूसरी चीज़ों पर भी, कि पैसा कहाँ कहाँ लगाएं और प्रॉपर्टी में लगाने का क्या फ़ायदा है और बैंक में रखने का क्या फ़ायदा है। आपसे गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट से बहुत मुख्तलिफ मिलती रहा करेंगी इंशाल्लाह ताला प्रॉपर्टी के हवाले से। तो मैं आज बात जो करूँगा कि पैसा बहुत से लोग बैंक में रखते हैं और बहुत से लोग प्रॉपर्टी में रखते हैं, तो उसमें क्या फ़ायदे क्या नुकसान है मैं इस पर बात करूँगा। लेकिन आज मैं बड़ी अहम गुफ्तगू एक पहले मैं करूँगा बैंक के ऊपर। ज़ाहिर है कि प्रॉफिट आपको यहाँ भी मिल सकता है, प्रॉफिट प्रॉपर्टी में भी मिल सकता है, प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा मिल सकता है, प्रॉपर्टी में लॉस भी हो सकता है। प्रॉपर्टी में कितनी सेफ़ है कितनी सेफ़ नहीं है, बैंक कितना सेफ़ है कितना नहीं है, इस पर गुफ्तगू करने से पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि बहुत से लोगों के जहन में ये खदशात होते हैं कि इस्लामी बैंक हो चाहे कन्वेंशनल बैंक हो, यानी कन्वेंशनल बैंक वो कहलाते हैं जो कि आम बैंक है, जो इस्लाम से उसका ताल्लुक़ नहीं होता। इस्लामी का जो ट्रेडिशंस हैं, इस्लाम के जो ज़ाब्ते हैं, उनसे हट कर वो बैंक काम कर रहे होते हैं, इस्लामी उसूल इस्लामी मईशत से हट कर वो काम कर रहे हो, तो उनको इस बात की परवाह नहीं होती। लिहाजा ये मैं आपको आज बताता चलूँ कि दोनों में वाकई क्या दोनों एक ही चीज़ है या दोनों में फ़र्क है। दोस्तों, आप इस बात को ज़रूर जानिए, इसलिए कि हम अपनी ज़ात के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने दीगर मफादात के लिए हम भाग दौड़ करते हैं, मालूमात करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, लगे रहते हैं मोबाइल के ऊपर, लगे रहते हैं व्हाट्सएप पे, पता नहीं दुनिया की जो गैर ज़रूरी मालूमात है उन सबको हम इनहेल कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारी ज़िंदगी का ताल्लुक़ है, जिसका ताल्लुक़ हमारा आखिरत से है और कामयाबी और नाकामी से, उस पर हम कोई तवज्जो नहीं देते, हालांकि हमें इस पर बहुत ज़्यादा स्टडी और मालूमात करनी चाहिए। देखें, बात यह है कि इस्लामी बैंक और इसमें बड़ी अहम बात यह है कि इस्लामी मईशत या इस्लामी बैंक जो है ना, वो कमोडिटी पे ज़ोर देता है। वो पैसे को सर्कुलेट करने पे पैसे को कारोबार के साथ मुंसलिक करता है, पैसे को एसेट्स के साथ मुंसलिक करता है, जबकि गैर इस्लामी मईशत जो है ना, उसका तसव्वुर पैसे से पैसा बनाना है, जिसने इस्लाम को जो कि जिसने हराम करार दिया है। अब मिसाल के तौर पे एक कन्वेंशनल बैंक है, वहाँ आप कर्ज़ लेने जाएँ, आपको 10 लाख रुपए चाहिए, तो कन्वेंशनल बैंक आपको 10 लाख रुपए दे देगा। वो अपनी सिक्योरिटी मांगेगा और कुछ चीज़ें करेगा, उसके बाद कहेगा मुझे आप इसके ऊपर मार्कअप दे दें, और वो कहेगा कि 10 लाख रुपए के ऊपर मुझे इतना मार्कअप 2% 5% वॉटेवर वो आपसे तय कर लेगा। और वो आपको इससे गर्ज नहीं है आप कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पैसा किधर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उससे गर्ज। लेकिन इस्लामी बैंकारी में जो इस्लामी बैंक्स हैं, वो आपको 10 लाख रुपए ऐसे नहीं देंगे। वो अपना वकील मुकर्रर करेंगे, वो कहेंगे कि आपको पैसा कहाँ लगाना है, किस मकसद के लिए लगाना है और क्यों लगाना है। इसलिए कि इस्लाम के क़ानून के मुताबिक पैसा कहाँ से आया और कहाँ खर्च किया, ये दोनों चीज़ें इसका एहतमाम किया गया है। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि पैसा से पैसा कमाना या पैसे से पैसा बनाना, उसका ऊपर मार्कर रखना, ये हराम सूद है और इसको सख्त किस्म का, और ये बात जहन में रखिए, सूद जो है एक ऐसा कभी गुनाह है जिसके ऊपर जिहाद का हज़रत सहाबा ने और नबी क्रिसमस को जिहाद करार दिया है कि सूद का जो है ना, हम सब को बचना है। ये ऐसी ख़राब चीज़ है जो कि ना सिर्फ इंसान को तबाह करती है, आज दुनिया की मईशत को भी पिछले कुछ अरसों में आपको हिस्ट्री याद होगी कि तबाह किया है। और सूद से हमें बचना चाहिए। और अपने अच्छा, मैं ये बात ही कह रहा था कि जब आप 10 लाख रुपए इस्लामी बैंकारी को देंगे तो वो कहेगा अपना वकील मुकर्रर कर देगा, जो इस्लामी तरीक़ेकार है। वो कहेगा आपको किस मकसद के है, उसने मुझे मशीन ख़रीदनी 10 लाख रुपए की, वो इस बात का इत्मीनान करेगा बैंक कि वाकई इसने मशीन इंपोर्ट करनी है, ख़रीदी नहीं है, तो जाके वो पैसा उसको वकील के ज़रिए या जो भी ज़राए होंगे उसके ज़रिए वो मशीन आएगी और उसके बाद उसको 10 लाख रुपए मिलेगा। देखिए, एक चीज़ पैसा लग रहा है बखालिसतन इस बात का इत्मीनान करता है इस्लाम के पैसा जो है ना, ये मईशत पर, ये पैसा कारोबार में, ये पैसा एसेट्स पे लग रहा है, ये किसी या फिर ये है कि पैसा किसी अय्याशी के लिए या किसी कर्जा उतारने या फलां करने के लिए, किसी गैर ज़रूरी काम के लिए भी हो सकता है। लिहाजा इस्लामी बैंक जो होते हैं उसमें इस तरह पैसे नहीं दिया जाता। इसी तरह आप देखें, क्रेडिट कार्ड्स नहीं होते, क्रेडिट कार्ड्स इस्लामी बैंक में नहीं होते बल्कि कन्वेंशनल बैंक्स में होते हैं। उसकी वजह ये होती है
کہ کارڈ جو ہے نا وہ پیسہ کہاں خرچ کیا رہا ہے، یہ اس بات کا اطمینان کیا گیا ہے کہ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ مارک اپ اس پہ لیتے ہیں دوسرے بینکس نا. آپ نے 45 دن کے ٹائم سے زیادہ استعمال کیا، پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے، ایک سرٹن ٹائم کے بعد پھر اس کے بعد اس پہ انٹرسٹ لگتا ہے. جبکہ اسلامی بینکس جو ہے نا وہ اس طرح کے کریڈٹ کارڈز نہیں دیتے ہیں. اے ٹی ایم کارڈ دیتے ہیں، وہ ان کا اپنا پیسہ ہوتا ہے، وہ جائز ہے، لیکن کریڈٹ کارڈ اس لیے نہیں دیتے کہ پیسہ کہاں خرچ کر رہا ہے اس بات کا اطمینان کرنا، جبکہ پیسہ وہ لون لے رہا ہے، قرض لے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کا مارک اپ اس کو دینا پڑے گا. تو بینک کو کیا سروکار کہ جب مارک اپ نہیں لینا، تو اس لحاظ سے وہ بینکس استعمال نہیں کرتا. ایک بات اور بہت ذہن میں رکھیں کہ یعنی کفار مکہ بھی کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ کان ادھر سے پکڑو کان ادھر سے، اس طرح کی آیت بھی آتی جس کا مجھے بھی ذہن میں پورا مفہوم نہیں ہے، لیکن اس میں یہی تھا کہ کفار یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بینک یہ جو ہے کاروبار میں اور سود میں دونوں تو ایک ہی چیز ہے، بظاہر کوئی فرق تو محسوس نہیں ہو رہا. آج بھی لوگ ایسی باتیں کرتی ہیں، افسوس ہوتا ہے کہ ان کو علم کی بے بنیادی پر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ چاہے اسلامی بینک ہو چاہے جو ہے نا وہ سب ایک ہے. سب ایک نہیں ہیں، سب ایک نہیں ہیں. باقاعدہ اس پہ بورڈ بنائے گئے ہیں، اور دارالعلوم کراچی نے خاص طور پر بڑی ورکنگ کی ہے، مفتی تقی عثمانی نے، ان کی ٹیم نے بہت اس میں ورکنگ کری ہے. پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اسلام جو ہے ایک مکمل دین ہے، وہ ہر چیز میں ہر جگہ رہنمائی کرتا ہے، ہر جگہ اس کے جو ہے نا گائیڈ لائنز ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ اسلام میں معیشت کا تصور نہ ہو، خالصاً معیشت کا تصور ہے. باقاعدہ علماء نے اور اسکالرس نے کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر، اسلامی معیشت کے اوپر. تو اس لحاظ سے باقاعدہ بورڈ بنائے گئے ہیں اور اس کو ایک سرٹیفائی کیے بغیر جو ہے نا وہ نہیں آگے بڑھتے. ہاں یہ بات ہے کہ مکمل اسلامی بینکاری ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے، پاکستان خود سود پہ چل رہا ہے، پوری دنیا سود پہ چل رہی ہے، پاکستان اس کا ایک حصہ ہے. اور اس کی مثال ایسی لے لیں جیسے ہم پانی پیتے ہیں تو وہ بھی سود ہوتا ہے اس کے اندر، دیگر چیزیں منگاتے ہیں وہ بھی سود ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ایک سود ہے جس کے اندر ہم سب جکڑے ہوئے ہیں. لیکن اسلامی بینکس اس پہ کوشش کر رہے ہیں اور ہم سب کو تعاون کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک کوشش ہے، کافی حد تک اس میں اسلامی چیزیں ہیں. اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو مرکزی بینک ہوتا ہے ظاہر ہے وہاں پہ سودی نظام بھی چل رہا ہے. جیسے اسٹیٹ بینکس ہیں وہاں پر اس طرح کا سودی نظام نہیں ہوتا جس طرح کے دوسروں، لیکن کچھ نہ کچھ وہاں پہ بھی لین دین میں. لیکن میرے علم کے مطابق اسلامی بینکس کے الگ انہوں نے ایک پوری ایک کیٹیگری بنا رکھی ہے، الگ ٹریجری ہے ان کی، الگ اس کے لیے فنڈز ہیں بالکل. اس میں وہ شرائط جو ہے نا وہ غیر اسلامی نہیں ہے، بغیر اسلامی یعنی اسلامی قوانین اور اس کی شرائط پائی جاتی ہیں، جو کہ اسٹیٹ بینک جو ہے پیسہ لیتا ہے اسلامی بینک سے. پھر ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک اور بات بڑی ذہن میں رکھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے مرابحہ اسلام میں اور ایک ہوتی ہے مشارکہ. تو یہ بھی اس چیز میں بھی اہتمام کیا گیا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں نے کہا کہ 10 لاکھ روپے دیے، اس پہ اگر پروفٹ لے رہا ہے تو اس کی ایسی مثال ہے جیسے آپ کسی سے موبائل لیں گے، وہی کتنے کا ہے، وہ کہے گا 15 لاکھ روپے 15,000 روپے کا ہے، وہ کہے گا میں یار پیسے نہیں دے سکتا. تو حدیث کے مطابق بخاری کی اور مسلم کی حدیث ہے کہ اگر وہ قرض کے ساتھ یعنی بعد میں پیسے دے تو اب میں اس کو زیادہ پیسہ رکھ سکتا ہے. یعنی اگر آپ وہ کہے گا میں 1 سال میں دوں گا پیسے، تو وہ 20,000 روپے کہے گا میں لوں گا یا 18,000 روپے لوں گا، تو یہ اس کے لیے جائز ہے. لیکن اس کے لیے ایگریمنٹ جو ہے نا طے پہلے ہونا چاہیے. اسلام یہ کہتا ہے طے پہلے ہونا چاہیے. لہٰذا اسی طرح جو ہے نا اسلامی مرابحہ ہے، اور اس میں کوئی چیز دی جاتی ہے تو اس کے اوپر وہ اپنا پروفٹ رکھ کے وہ اوپر ایڈ کر کے پیسہ وہ اس کو قسطوں میں دے سکتا ہے یا برابر بعد میں طے کر سکتا ہے. اسی طرح بات لمبی ہو جائے گی، لیکن اسی طرح جو ہے مشارکہ بھی ہے. مشارکہ میں جیسے ایک آپ نے 1 کروڑ روپے کا ایک مکان خریدنا ہے، بھائی آپ کو کتنے پیسے ہیں؟ میرے پاس 30 لاکھ روپے ہے. اب اسلامی بینک جو ہے نا آپ کو 30 لاکھ روپے جو ہے نا وہ آپ دیں گے، اور باقی جو ہے نا 70 لاکھ روپے وہ اسلامی بینک دے گا. اب مشارکہ طے ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد جیسے سے وہ قسطیں ادا ہو جائیں گی، وہ بینک کے شیئرز کم ہوتے جائیں گے اور آپ کے شیئرز بڑھتے چلے جائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ آپ کا شیئر جو ہے نا وہ 100% ہو جائے گا اور بینک کا شیئر جو 0 ہو جائے گا. اس طرح وہ اس کے اوپر اس شیئر کے اوپر رینٹ بھی دے سکتا ہے. ظاہر ہے وہ جائز ہے، اس لیے کہ وہ بینک کا پیسہ تھا جو اس نے انویسٹمنٹ کی ہے. لیکن مشارکہ جو ہے نا دونوں کی شراکت کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ جائز قرار دیا گیا ہے. اسی طرح جو ہے نا وہ اگر کنونشنل بینکنگ پہ 1 کروڑ روپے مانگنے جائیں گے مکان، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو سیکورٹی مانگے کہ بھائی آپ کے سیکورٹی کے اگینسٹ پیش کریں. باقی وہ کہ آپ کو 1 کروڑ دے دے گا اور طے کرے گا کہ بھائی میں آپ کو 10 سال میں یہ 20 لاکھ روپے زائد لوں گا،
اور اس کا یہ طریقہ کار ہوگا، 10 لاکھ روپے زیادہ لوں گا اور یہ طریقہ کار ہوگا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا. ایسی ہی مثال ہے جیسے دوستوں کہ اگر آپ ایک جانور ذبح کریں اور اس کے اوپر اللہ اکبر کر کے چھری پھیریں، اور ایک بغیر ذبح کیے ہوئے ذبح کے بغیر اگر وہ کریں تو پھر وہ جو ہے وہ ایک چیز حلال ہو جاتی ہے، ایک طرح حرام ہو جاتی ہے. یعنی ان قوانین کو جو اسلام نے پیش کیا ہے، ان قوانین کے مطابق اگر وہ چیز کی جائے تو وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ طریقہ کار کا تھوڑے سے فرق کے ساتھ ایک چیز جائز ہو جاتی ہے، ایک چیز ناجائز ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مکمل اسلامی بینکاری جو ہے نا اس کے اوپر چل رہی ہے کہ وہ 100% جو ہے اسلامی ہے. نہیں، اسلامی نہیں ہے، 100% نہیں ہے، لیکن بڑی حد تک جو ہے وہ اسلامی ہے، اور اس میں ابھی ورکنگ ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید جو بہتری آئے گی. لیکن افسوس کی بات یہ کہ پچھلے دنوں جو ہے نا کچھ بینکس ہیں جو کہ کنونشنل بینکس ہیں، جنہوں نے سود کے خلاف جو ہے نا اپیل دائر کی ہے. افسوس کی بات یہ کہ وہ اسٹیٹ بینک سمیت جو ہے نا چند بینکس ہیں جن کے نام آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، اور ان کو بائیکاٹ کرنے کے بھی کہا گیا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس میں تمام اسلامی بینک، چاہے میزان بینک ہو، چاہے بینک اسلامی ہو، چاہے البرکہ ہو، اس طرح کے جتنے بھی بینکس ہو جو کہ خالصتاً اسلامی ہیں، وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ انہوں نے کسی قسم کی اس میں شراکت نہیں کی ہے اس کے سود کے خلاف جو انہوں نے اپیل دائر کی ہے. تو لہٰذا میں کہتا ہوں کہ آپ جب بھی آپ بینک میں پیسہ ڈالیں، بینک سے پروفٹ لیں، تو وہ اس کی معلومات ضرور کریں. اور جب میں پراپرٹی کی بات کر رہا ہوں، جب پراپرٹی کی میں ذکر کر رہا ہوں، تو آپ کو یہ بات بتاتے چلوں کہ بینک میں آپ اسلامی بینکس میں آپ پیسہ رکھیں، اور وہ ظاہر ہے کہ اس کا پیسہ لینا جائز بھی ہے. پراپرٹی پہ اگر پیسہ آپ انویسٹ کرتے ہیں تو دیکھیں تاریخ یہ بتاتی ہے، کراچی کی تاریخ خاص طور پہ پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پروفٹ جو ہے نا بینک کے مقابلے میں زیادہ آتا ہے، زیادہ آیا ہے پراپرٹی کے اوپر. لیکن یہ کہ اگر دیکھا جائے تو بینکس میں ایک سیفٹی لوگوں کو محسوس ہوتی ہے کہ بینک کا پیسہ کہیں جائے گا نہیں، کیونکہ پراپرٹی میں آپ غلطیاں کر سکتے ہیں. پراپرٹی میں آپ کو نالج نہ ہو. بہت سے لوگ انویسٹمنٹ پراپرٹی میں اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو علم نہیں ہوتا، ان کو اعتبار نہیں ہوتا. جو پراپرٹیز کی انویسٹمنٹ جہاں جہاں ہو رہی ہے، اس کم علمی کی وجہ سے، اس اعتبار نہ ہونے کی وجہ سے وہ پھر وہاں انویسٹمنٹ نہیں کرتے بلکہ بینک پیسہ رکھتے ہیں. تو ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کے لیے صحیح ہے جو کہ جن کو پتہ نہ ہو، جس کو معلوم نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے اسلامی بینکس میں پیسہ رکھیں. لیکن باقی بینک سے بچیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں سب بیکار ہے، سب غلط ہے، نہ رکھیں، سود ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جو اسلامی بینک سے وہاں پیسہ رکھ سکتے ہیں، اور وہاں پہ ایک ظاہر ہے کہ اتنا پروفٹ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی یہ کہ انسان کا پیسہ بھی سیف، کیپٹل بھی سیف رہتا ہے، اس کے بعد پروفٹ بھی اس کو مل رہا ہوتا ہے. یہ آپ کی ثوابدید پر ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارا پیسہ آپ جو ہے ضروری ہے کہ پراپرٹی میں، لیکن پراپرٹی میں میرے تجربے کے مطابق آپ بھی اس کے اسٹڈی کر کے دیکھیں. ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ جو پروفٹ جو ہے نا اس میں آیا ہے، بینکس میں آیا ہے، سونے کے مقابلے میں بھی اور بینکس میں پیسہ رکھنے کے مقابلے میں بھی زیادہ آیا ہے. انشاءاللہ پھر بات ہوگی مزید ویڈیوز کے اوپر. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر اسی سے حوالے سے کہ پراپرٹی ورسز ادر تھنگس، کہ اس کے مقابلے میں ایک پراپرٹی اور پراپرٹی کے مقابلے میں کہاں فائدہ کہاں نقصان ہے، اس پہ انشاءاللہ بات کروں گا. دوستوں گزارش کرتا ہوں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. انتخاب سوری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.